अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम महफ़िल रमज़ान में। माशाअल्लाह आज भी हम आपके रूबरू हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आज भी हमारी गुफ्तगू होगी। आपको जो भी मसाइल होंगे, जो भी सवालात होंगे, इंशाअल्लाह उनके हल की पूरी कोशिश होगी। आइए आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, माशाअल्लाह आज भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान शेख अब्दुल शुकूर मदनी साहब और इसी तरीके से शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं। हम तहे दिल से मशाइख का इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह आज भी हम मशाइख से इस्तिफ़ादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा 11 से 12 बजे। आपके जो भी सवालात हैं इंशाअल्लाह डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी सही रहनुमाई हो सकती है वो इंशाअल्लाह आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हर दिन हम पहले ख़ास पैगाम लेते हैं हमारे नाज़रीन के लिए। हमारे मेहमान, हमारे मशाइख माशाअल्लाह ख़ास पैगाम लाते हैं और हकीकत हर दिन का पैगाम एक अहम पैगाम होता है। तो देखते हैं आज हमारे लिए क्या ख़ास पैगाम लाया है। इंशाअल्लाह पैगाम सुनते हैं, उसके बाद सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी शेख, कोई ख़ास पैगाम आज के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का ख़ास पैगाम नाज़रीन की खिदमत में ये है कि रमज़ान मुबारक में हमें कम से कम अपने माशरे में जिस सतह पर भी हों, अपनी फैमिली के सतह पर, अपने गांव, करिया, शहर के सतह पर मुसलमानों को आपस में इत्तिहाद का सबूत देना चाहिए और आपस में इत्तिहाद कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। रोज़े की हालत में बतौर ख़ास ये ताकीद है कि अगर वइन क़ातलहु औ शातमहु फलयक़ुल इन्नी साइम इन इम्रुअन क़ातलहु औ शातमहु फलयक़ुल इन्नी साइम मरतैन। सही बुखारी की रवायत है कि अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स लड़ने आ जाए, गाली देने आ जाए, तो रोज़ेदार कहे कि मैं रोज़े से हूँ, यानी उसको जवाब न दे। तो इसमें असल में ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे बर्दाश्त किया जाता है, कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे किसी को माफ़ किया जाता है। तो हमारे अंदर जो इंतशार, इख्तलाफ पैदा होता है, उसकी एक वजह होती है कि हम बर्दाश्त करना नहीं जानते। तो हम बर्दाश्त करें, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करें और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करने की कोशिश करें। जी शेख, बहुत अहम पैगाम है। इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि एक कॉल आ रही है जी उसको जी लेते हैं इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जुबैर अहमद। अच्छा, जुबैर अहमद। जी जुबैर अहमद भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यही है कि हजरत, अगर कोई शख्स बगैर इजाजत, बगैर गवाह का अगर निकाह कर लिया, क्या वो निकाह जायज है? यानी आप लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की? लड़का लड़की दोनों राजी हैं। जी, और बगैर गवाह और बगैर घर के लोग को राजी से, बगैर मालूम पता होने के बाद यानी दोनों जाके निकाह कर लें। जी 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 बिल्कुल। देखिए मशाइख मौजूद हैं, देखते हैं क्या जवाब है। जी शेख, जुबैर भाई का सवाल है शादी से मुताल्लिक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जुबैर भाई ने सवाल ये किया है कि अगर लड़का या लड़की बग़ैर रज़ामंदी के, उसमें तफसील आती है नहीं, बग़ैर जो है शर्तों को पूरा किए हुए शादी करते हैं, तो ऐसी शादी का क्या हुक्म होगा? तो देखिए, शादी के सेहत के लिए, यानी किसी शादी के सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उसमें से एक शर्त ये है कि जो लड़की का वली है वो राज़ी हो। लड़की की वली की रज़ामंदी के बग़ैर कोई निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि कोई भी औरत अगर अपनी वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करती है, फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिल, तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो पहली बात तो ये कि लड़की की तरफ से ख़ास ये कि अगर लड़की का वली राज़ी नहीं है तो ये निकाह नहीं हुआ, ये शर्त है, सेहत के लिए शर्त है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि दो गवाहों का होना भी निकाह के सेहत के लिए शर्त है कि अगर किसी निकाह में दो गवाह मौजूद नहीं हैं, मुसलमान गवाह मौजूद ना हो, तो ऐसा निकाह भी नहीं माना जाएगा। तो अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं तो ये निकाह नहीं हुआ। जी, बहुत अहम। जी जुबैर भाई, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगला सवाल।
ہاں السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں فہیم بول رہا ہوں حیدرآباد سے. ماشاء اللہ فہیم بھائی حیدرآباد سے. جی حیدرآباد جی سے. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. جی ماشاء اللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ صرف میرا سوال تھا, میرے چھوٹے دو سوال تھے. ہوں پہلا تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ اور جو ہے نا یا علی وغیرہ جو لوگ بولتے یہ شرک ہے, بول سکتے نہیں, درست نہیں ہے. دوسرا میرا سوال تھا کہ ہمارے جو والد صاحب ہے انہوں ہمیشہ جو ہے نا مسلمان ہی الحمدللہ, بٹ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے رہتے, مطلب گندے گندے باتیں کرتے رہتے. تو کبھی کبھی میں ان کو بددعا دے دیتا ہوں, اللہ تمہارے کو موت جیسا بول لیتا ہوں, تو اس میں کچھ کفارہ وغیرہ ادا کرنا پڑے گا کیا؟ تو بہت غلیظ غلیظ باتیں بولتے تھے اللہ اس کے رسول کے خلاف, میرے کو برداشت کے باہر ہونا تھا. یعنی ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا ہوش و حواس میں؟ نہیں طبیعت نہیں, ہوش و آواز میں پورا بالکل, کھاتے پیتے ہر چیز میں بالکل, لیکن فرعون کے ویسا میں پکڑتا ہوں. اگر جاہل بات اللہ ہدایت دے تو کبھی کبھی اللہ تمہیں ہدایت دے تو اللہ تمہیں نستنابود کرے بول کے بدعا دیتا ہوں میں ان کو. جی جی مشائخ موجود تو ہیں. یہ برداشت نہیں ہوتا. جی جی بالکل. اس لیے وہی مسلم میں سے الگ رہتا ہوں, میرا گھر بھی الگ ہے, لیکن فون کر کے بولتے ہیں میرے کو خاص طور پہ. نہیں نہیں بالکل فہیم بھائی دیکھیے جی دیکھیے فہیم بھائی نے دو سوال کیا ہے. پہلا سوال کیا ہے ان کا؟ مطلب یا علی ہاں یا علی یا رسول. دیکھیے اگر مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پکارتا ہے تو یہ شرک ہے کہ یا رسول اللہ یا علی یا کسی طرح بھی کوئی پکارتا ہے, اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو بتائیں, لیکن یہ یا علی المدد یعنی پورا جملہ یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ المدد. تو اس طرح اگر مدد مانگنا مقصود ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ تعالی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے. باقی وہ جو تفصیلات ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. کوئی زندہ ہے اس سے اگر آپ کوئی مدد طلب کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو ہے یا ایسی شخصیت کوئی بھی ہو کہ آپ اس سے مدد طلب کریں اور وہ اس پہ قادر نہیں ہے, وہ اس کے بس سے باہر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد کر. ہاں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کرنی چاہیے, اور سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا نا, جسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو نماز میں کیسے مدد طلب ہوتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نماز سے مدد طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے, نماز صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے, نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں, نماز پڑھیں, صبر کریں. بالکل لوگ بولتے رہتے نا, وہ سب سے سوال تھا. تو اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے, پہلی بات. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ کے والد صاحب, آپ نے کوئی تفصیل پیش نہیں کی, ہم پوچھ بھی نہیں رہے ہیں کیا تفصیلات ہے, بس آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں, ہمیشہ گالی وغیرہ نعوذ باللہ, ہاں نعوذ باللہ, باتیں کرتے رہتے. ٹھیک ہے, یعنی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو میرے کو بولنے بھی معاف کرے. جی ہاں صحیح بات ہے, یہ سب باتیں نقل بھی نہیں کرنی چاہیے اگر ہمارے. معاف کرے. جی تو دیکھیے آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بددعا دیتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں, تو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں, کیونکہ اگر آپ ان کو بددعا دیں گے, لان تان کریں گے, تو ریئیکشن میں وہ اور گالی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, تو ایک وقت آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے باپ کو گالی دے گا, پھر پلٹ کے وہ اس کو گالی دے گا. اسی لیے قرآن میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو برا بھلا نہ کہو. تو اگر آپ کے والد صاحب اللہ اس کے رسول کے خلاف بولتے ہیں, آپ ان کو لان تان کریں گے تو وہ اور بولیں گے. تو اس میں دیکھیے مطلب اللہ معاف فرمائے, آپ ذریعہ بن جائیں گے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد, آپ کی باتوں کے بعد وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں. اس لیے وہ آپ کے والد صاحب ہیں. کسی شخص کا بھی کوئی والد ہو, اگر وہ پیار محبت سے سمجھائے تو انہیں راہ راست پہ لا سکتا ہے, سختی کے بجائے پیار محبت سے. یعنی وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کا باپ مشرک بھی ہو, کچھ بھی ہو, ہاں تو بھی ایک مسلمان بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, تو وہی اگر سلوک صحیح ڈھنگ سے رکھ دے ماں باپ کے سامنے, تو ہو سکتا ہے کہ یہی اخلاق دیکھ کر ماں باپ متاثر ہو جائیں.
کہ یہ کیسا بیٹا ہے، میرے مذہب پہ نہیں پھر بھی میرا احترام کرتا ہے، پھر بھی میری عزت کرتا ہے. تو اگر آپ وہ نمونہ پیش کر دیں، اسلام کی ان باتوں کو آپ پریکٹس میں لے آئیں، ان کے سامنے رکھ دیں کہ کیسے ایک مسلمان بیٹا کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان بیٹے کا اپنے غیر مسلم باپ کے ساتھ تعامل کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان بیٹے کا غیر مسلم ماں کے ساتھ تعامل کیسے ہوتا ہے، وہ سب اگر آپ ان کے سامنے کر کے بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کی والدہ جو ہے نان مسلم تھی، تو باقاعدہ انہوں نے کیا کیا، دعا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، خود دعا کرتے تھے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے لان تان کرنے کے بجائے آپ دعا کرتے رہے، ابھی تو ایک چانس ہے، ابھی تو ان کو زندہ ہے. بہت اچھی یہ بات ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ایمان کے لیے کتنی کوشش کی تھی. تو بجائے اس کی کہ ان کو آپ مشتعل کریں، کوئی بات کہیں، آپ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح سے وہ ایمان پہ آئے. جی فہیم بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں جزاک اللہ خیر. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. کوئی اور سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگلا سوال. ناظرین یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا 11 سے 12 بجے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. آپ سب سے خاص اپیل یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری یہ آواز، ہماری یہ دعوت، یہ پیغام اور زیادہ عام ہو سکے اور لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. جی اگلا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہزاد شاہ بول رہا ہوں. جی شہزاد شاہ، کہاں سے بات کریں بھائی آپ؟ میں بمبئی نالا سپارہ سے. ماشاء اللہ. جی بالکل شہزاد بھائی، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے؟ جی وہ دراصل میرے ایک دوست ہے مرحوم، تو کارخانہ چالو کرنا تھا، مجھے سلائی لائن میں تھوڑی جانکاری ہے، تو وہ بولے پارٹنرشپ کر لو. تو میں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، پارٹنرشپ اگر کریں گے تو میرا پریوار لمبا ہے اور میرا خرچہ نہیں چل پائے گا، میرا لے دے کی صرف یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پارٹنرشپ کرو، اگر تمہارا گھر چلنے کے بعد کچھ پیسہ بچا تو میں لے جاؤں گا، نہیں تو میرے بچے ہیں کمانے والے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو جیسے ہم مہینے میں اگر 20,000 کماتے تو 10 ان کا ہوتا تھا، 10 میرا ہوتا تھا، اور اس کے باوجود مجھے 2-3 ہزار اور لینا پڑتا تھا اپنا گھر چلانے کے لیے. تو وہ ڈائری پہ لکھتے گئے اور لاسٹ میں انہوں نے مجھے یہ قرضہ بتا دیا. تو اس وجہ سے میرا ان کا چھوٹ گیا اور وہ پھر گزر بھی گئے. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے دینا چاہیے؟ اچھا، یعنی جو آپ دونوں پارٹنرشپ تھے تو یعنی وقت بھی برابر دیتے تھے اور پیسہ بھی برابر، یعنی ہاف پارٹنر. جی 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 بالکل. جی شیخ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شہزاد بھائی نے سوال یہ کیا ہے جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا، جواب اسی طرح رہے گا کہ ان کے کوئی دوست ہیں جو پارٹنرشپ میں کوئی کام ان لوگوں نے شروع کیا اور یہ شروع میں طے ہوا. اگر یہی طے ہوا تھا تو پھر نتیجہ وہی ہے. اگر یہ شروع میں طے ہوا کہ جو بھی ہمارا پروفٹ آئے گا اس میں سے آپ جتنا خرچہ کریں گے، آپ کا جتنا خرچہ لگے گا، اس کے بعد جو ان کا پروفٹ بچے گا، ان کا حصہ بچے گا، ان کو دیا جائے گا. یعنی پہلے سے اگر یہ طے تھا کہ آپ کا حصہ جو ہے پروفٹ سے کچھ، یعنی دونوں کا جو حصہ بنتا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، اور جتنا خرچہ آپ کو لگے گا اتنا آپ استعمال کریں گے اور اس کا مطالبہ وہ نہیں کریں گے. کیونکہ پہلے سے، کیونکہ آپ نے شروع میں منع کیا کہ بھائی اس طرح کاروبار ہمارا نہیں ہو پائے گا چونکہ میرا خرچہ زیادہ ہے. تو اگر آپ سچ بول رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے یہ بات طے تھی کہ میرا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کو جو ہے گویا کہ ہماری کمپنی برداشت کرے گی، ہماری پارٹنرشپ جو ہے اس کو برداشت کرے گی، اور اس کے بعد اگر جو بچا آپ ان کے حصے میں سے، پروفٹ کے ان کے حصے میں سے، تو ان کو دیا جائے گا. تو اگر آپ نے پہلے سے یہ طے کیا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ جانیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جی واضح ہے نا. لیکن یہ ہے کہ میرا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ اس وقت لکھ لینا چاہیے تھا، یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تحریری شکل میں آ جانا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اس انداز میں کاروبار کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ آپ مسئلہ، کیونکہ آج آپ کی بات جو ہے کیسے مانی جائے گی؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آج آپ کی یہ بات کیسے مانی جائے گی؟ کیا آپ کے پاس 2 گواہ ہیں؟ کیا کوئی آپ کے تحریری جو ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے اسلام نے لکھنے کے لیے کہا. جی سنیے میری بات سنیے، میری بات سن لیجیے پوری، اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اب اگر یہ اتنے سال گزر گئے اور وہ قرضہ اس کو قرضے کی شکل میں لکھتے رہے، جو اضافی رقم آپ نے لی 10,000 کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے لیا اس کو وہ لکھتے رہے. اب انہوں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ اتنی رقم کہ آپ میرے مقروض ہیں.
اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو شاید کیا ان کے ورثہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے ورثہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیے میرے حساب سے واللہ عالم، میرے حساب سے یہ کہ آپ کے لیے ان کو وہ رقم لوٹانا ضروری نہیں ہے، اگر آپ سچے ہیں، آپ کا اس طرح معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن احتیاط یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور تو احتیاط یہ ہے کہ آپ ان کا پیسہ لوٹا دیں تاکہ مسئلہ کوئی نہ رہے۔ لیکن جس حساب سے آپ نے بتایا کہ جو ایگریمنٹ ہوگا، کیونکہ یہ 10,000 مثال کے طور پر وہ ان کا حق تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے حق سے تنازل کیا ہے کہ بھائی آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا اس کو کمپنی برداشت کرے گی، اس کے بعد جتنا پروفٹ میرے حصے کا بچے گا اتنا میرا ہوگا، تو اگر انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کا اعتبار ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے ان کو چلنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے اس کے باوجود اگر ایسا لکھا اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ مقروض ہیں، تو میرے اعتبار سے آپ جو ہے آپ کے لیے اس کو لوٹانا رقم ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ احتیاطاً لوٹانا چاہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، لوٹا سکتے ہیں، گنجائش ہے تو لوٹا دیں، وہ اچھی بات ہے، اللہ عالم۔ جی شہزاد بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی ماشاء اللہ، بالکل جواب مل گیا۔ جی جزاک اللہ خیر، ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی اگلا سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ اسلم بول رہے ہیں ہم۔ اسلم، ماشاء اللہ۔ جی اسلم بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، کلکتہ سے۔ کیسے ہیں اسلم بھائی؟ کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ ہلو جی اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اچھا، اللہ تعالیٰ اچھے رکھے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اسلم بھائی ہمارا یہ پروگرام آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی پہ، ماشاء اللہ۔ جی بالکل اسلم بھائی، میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا 2 سوال ہے ہوں کہ ہم نے جہاں کام کرتے ہیں ہوں۔ ہمارے 500 حساب سے روز ملتے ہیں، سمجھے؟ جی جی۔ میں نے اس پیسے سے کھا کے کچھ جمع کیے ہیں، تو کیا وہ پیسے سے زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ اچھا، کتنا جمع کر لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس میں نے سمجھیے 2 لاکھ تک ہے۔ اچھا، 2 لاکھ روپیہ تک۔ اچھا، کتنا سال ہو گیا 2 لاکھ پر؟ جی مطلب 2 لاکھ جو آپ نے جمع کیا کتنے سالوں میں آپ نے جمع کیا؟ ہمارے 3 سال ہو گئے ہیں، سمجھے؟ 3 سال۔ ہاں، جی 3-4 سال ہو گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں۔ اور دوسری سوال ہمارا یہ ہے، نہیں اسلم بھائی معافی چاہتے ہیں چونکہ کافی لوگ سوال کر رہے ہیں، لائن میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے، تو آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب لے لیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ جی بالکل۔ جی شیخ اسلم بھائی کا سوال ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلم بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ 500 روپیہ ان کو پر ڈے ملتا ہے اور اس پیسے کو انہوں نے بچایا ہے اور ان کے پاس 2 لاکھ کی رقم جمع ہو گئی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو جیسا آپ نے بتایا اسی کے اعتبار سے میں بات کروں گا کہ جیسا آپ نے بتایا ہے، اگر جو آپ کے پاس پیسہ ہے، دیکھیے پیسے کا جو کرنسی کا نصاب ہے وہ 595 گرام چاندی کے اعتبار سے، تو آج جو ہے 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہمارا نصاب ہے، یعنی اتنا پیسہ ہو جائے گا تو گویا کہ اب ہم سال کو گننا شروع کریں گے۔ تو جب آپ کا اتنا پیسہ ہوا تھا 595 گرام چاندی کے برابر جب آپ کا پیسہ ہوا تھا، وہاں سے آپ کا سال شروع ہوا ہے۔ اب اس نصاب پر اگر آپ کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے تو آپ کو اس پیسے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اچھا، تقریباً شکر رقم کتنی بنتی ہوگی؟ اب 1 لاکھ میں 2,500۔ نہیں وہ جو چاندی، اب چاندی کا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ تقریباً وہ دیکھنا پڑے گا، ایک دفعہ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کا ریٹ کیا ہے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں، دیکھا نہیں ہم لوگوں نے کہ آج کا ریٹ کیا ہے، تو لگ بھگ جو ہے یہ جو بھی ہو، مطلب اس میں کوئی آسان ہے تو آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیں، آپ کو فٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو ہے چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 595 گرام چاندی، اتنا روپیہ اتنی قیمت جب آپ کے پاس تھی تو وہاں سے آپ سال شروع کریں گے، اور جب اس پر 1 سال مکمل ہو جائے گا تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے 2.5%، یعنی 40واں حصہ، 40,000 میں سے 1,000 روپیہ یا جو ہے 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ آپ کو نکالنا ہے۔ تو اگر آپ نے کئی سال سے نہیں نکالنی ہے تو آپ کو کئی سال کی بھی نکالنی پڑے گی۔ اگر پیسہ 3 تھا سال سے بتا رہے ہیں وہ پیسہ ہے ان کے پاس، تو وہ کیونکہ کم زیادہ تھا تو جتنا تھا اب اس کو تھوڑا سا آپ کو احتیاطاً جو ہے حساب لگا کے رکھنا پڑے گا کہ 1 سال میں کتنا تھا، اس کے بعد اگلے سال کتنا کم ہوا یا زیادہ ہوا، تیسرے سال کتنا زیادہ ہوا، اس اعتبار سے انسان کو حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جی اسلم بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ نے بتایا 595 گرام جو چاندی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے
उतना पैसा अगर आपके पास है और फिर 1 साल की मुद्दत हो गई है तो फिर आपको फिर उसमें ज़कात निकालना है और हर साल आपको निकालना है। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम अर्दापुर से बात कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, क्या सवाल है आपका? सर, हमने इस पे व्हाट्सएप पे एक फोटो भी डाले थे आपको। हमारा लड़का था 9 महीने का, उसका इंतकाल हो गया 4 दिन जुमा को। तो सर वो जब इंतकाल हुआ तो मुझे ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे और एकदम नरम, जैसे सोएगा बच्चा है, बहुत नरम थे, कड़क बिल्कुल नहीं हुए थे। और उन्होंने 9 महीने 6 दिन के पैदा हुए थे, 9 महीने 6 दिन की इंतकाल हुआ उनका। ओके ओके। और जुमा के दिन पैदा हुए थे और जुमा के दिन तो इंतकाल हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? यानी जुमा के दिन जितने भी उनके मतलब माता में आए थे सब ऐसा बोल रहे थे, नहलाने वाले जो महाफिज साहब थे ना मौलाना, तो उन्होंने कुछ बोले कि हम आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखे, इतना मुलायम, इतना नरम। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब अचानक इंतकाल हो गया, सिर्फ उनको बुखार आना बहाना हुआ और लैट्रिन बहुत ज्यादा लैट्रिन थे, 30-40 लैट्रिन एक दिन में। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और आप लोगों को इसका नेमुल बदल अता फरमाए। जी बिल्कुल, हमारे मशाइख मौजूद है, देखते हैं क्या रहनुमाई करते हैं। जी, शेख सिस्टर का सवाल है, बच्चे का इंतकाल हो गया है तो ख्वाब में शायद इन्होंने देखा है। मैंने पूरी बात तफसीलात बता रही हूँ, ख्वाब में नहीं देखा, ख्वाब में नहीं, पूरी तफसीलात है जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला आपको बहन सब्र दे। आपने तफसीलात जो हैं जो ज़िक्र की हैं वो तकलीफ़ दे तफसीलात हैं किसी भी माँ के लिए, वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए। लेकिन देखिए, मैं जो आपने सवाल किया है तो उसमें मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं है कि जो ऐसा क्यों हुआ जो आपने सवाल किया, तो उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर किया था उसकी उनकी ज़िंदगी में जब तक उनको जीना था अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी। बाकी जो है हम जो है आप यही कह सकते हैं कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको जो है सब्र का जो है अच्छा बदला दुनिया में भी अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। और ये जो है और ये जो बच्चे हैं हमारे लिए मतलब एक किसी सलफ़ का कौल है कि बच्चे का इंतकाल जब होता है तो इंसान समझता है कि उसका नुकसान हो गया या वो जो है वो मतलब है कि ज़िंदा नहीं है, कुछ इस तरह का मफ़हूम है। लेकिन लोगों ने कहा कि ज़िंदा तो असल वही है। कैसे कि वो ख़ास बात यह है कि जब किसी बच्चे का इंतकाल होता है और बुलूगत से पहले छोटा बच्चा हो, बुलूगत से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो माँ बाप के लिए खुशी का मौका है। ठीक है, दुनियावी एतबार से वो गम है बिलाशुबा, लेकिन माँ बाप के लिए, मुसलमान माँ बाप के लिए खुशी की बात यह है कि वो क़यामत के दिन जन्नत के, जैसा कि सही हदीस में, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा, माँ बाप का इंतज़ार कर रहा होगा। और जब तक अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल नहीं कर लेगा जब तक वो जन्नत के दरवाजे से हटेगा नहीं। तो ये आपके लिए खुशखबरी भी है, किसी के लिए भी जिसके यहाँ किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है तो इंसान सब्र करे, इंशाअल्लाह उसको जो है उसका बेहतर बदला आता अल्लाह ताला करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ख़ास बात यह है कि वो अगर मुसलमान वालिदैन का बच्चा है तो जन्नती है, और सिर्फ जन्नती ही नहीं है बल्कि वो वालिदैन को जन्नत में भी ले जाएगा इंशाअल्लाह। जी सिस्टर, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और इसका नेमुल बदल अता फरमाए, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। जी बिल्कुल, नंबर पे हमारे बच्चे की फोटो भी डाले थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए शेख ने बताया अल्लाह ताला जो मुकद्दर में लिखते हैं और जो मुकद्दर में होता है वही होता है। तो खैर आप सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और एक तरह से शेख ने बताया कि आपके लिए खुशी की बात है कि वो बच्चा छोटा था, इंशाअल्लाह जन्नती होगा और आप लोगों के इंतज़ार में वो खड़ा होगा। और देखिए, हमारे जो बस में है हम वही कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपके लख्ते जिगर का इंतकाल हो जाता है, आप क्या कर पाते हैं? तो खैर सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह इसका फल अल्लाह ताला आपको देगा। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अगला सवाल। नाज़रीन, महफ़िल रमज़ान का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा। आपके जो भी सवालात हैं इंशाअल्लाह आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आप सबसे एक ख़ास अपील ये है कि हमारे इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी शामिल हो सकें और लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। जी, अगला सवाल। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी शेख,
جزاک اللہ خیر کیا آپ لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. جی شیخ صاحب سوال ہے ایک زکوٰۃ کے واسطے. ہوں جیسے ایک مکان بنا رہے ہیں ہمارے رشتے دار, تو وہ بولے کہ 1 لاکھ روپیہ دیجیے, ہم مکان بنا کے اور اس میں جب تک رہیے, اور جب جائیے گا تو ہم آپ کو 1 لاکھ واپس کر دیں گے, چاہے 10 سال بھی رہیے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ جو 1 لاکھ ہم اس میں دیے ہیں تو اس کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اوکے اوکے, یعنی آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ نے ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے مکان بنانے کے لیے. جی وہ مکان بنا رہے تھے تو بولے پیسہ کمی ہے, 1 لاکھ روپیہ دے دیجیے, آپ رہیے 10 سال تک جتنا مرضی, جب جانے لگیے گا تو آپ کو پیسہ ہم واپس کر دیں گے. جی بالکل. جی بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ معروف, میں رانچی سے بول رہا ہوں. اچھا معروف میں بھائی رانچی ایک سے. مسجد میں مؤذن ہوں, اذان دیتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. جی آمین، بالکل مشاہد آمین. موجود ہیں, دیکھتے ہیں. جی شیخ معروف بھائی کا رانچی سے سوال ہے. دیکھیے اس سوال جیسے کہ میں آپ 2 نے سنا. پہلو ہے. ایک پہلو کا جواب میں دیتا ہوں اور دوسرے پہلو کا جواب انشاءاللہ شیخ دیں گے, جو زکوٰۃ کا پہلو ہے. زکوٰۃ سے پہلے اس میں قرض کا ایک پہلو ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا, کسی کا مکان بننا تھا, اور اس آدمی نے کیا کہا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہم کو دے دیجیے, اس کے بعد میں اس کے بدلے میں آپ جتنا چاہیں اس میں رہیں. تو یہ سود ہے, کیونکہ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, صحیح. کہ ہر وہ قرض جو آپ کو نفع دلائے وہ سود ہے. تو یہ جو آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, جو بھی بھائی ہیں مکان بنانے والے, کہ 1 لاکھ روپیہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم جتنا چاہیں اس میں رہیں گے, یہ غلط بات ہے. یعنی آپ اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے, کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اگر آپ نے فائدہ لیا تو اسی کا نام سود ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں آپ رہنا بند کر دیجئے. 1 لاکھ آپ نے دیا, وہ آپ وصول سکتے ہیں جب آپ کا طے ہوا تھا, لیکن آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. آپ کو رہنا ہے تو آپ اس کا رینٹ دیجئے, کرایہ دیجئے. آپ کو اس گھر میں رہنا ہے, جب تک رہنا ہے جب تک کا کرایہ دیجئے آپ ان کو, ٹھیک ہے. باقی اس پہ قرض پہ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. باقی اس قرض پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں, انشاءاللہ شیخ وضاحت کریں گے. تو شیخ جیسا انہوں نے بتایا کہ وہ رشتہ دار ہیں وہ ان کے, تو کیا ان کی طرف سے آفر یا سہولت نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے لیکن بغیر قرض لیے. یہاں قرض کی وجہ سے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ دیں, اس کے بعد جب تک چاہیں رہیں. وہ سر وہ بولے کہ 1 لاکھ روپے جیسے ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے دے دیجیے, دے دیجیے, صحیح, پھر ہم واپس کر دیں واپس کر دیں گے. لیکن آپ رشتہ دار آپ نہیں ہے کہ آپ رہیے, آپ کو دقت ہے, مکان نہیں ہے, کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو ایسے ہی دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے قرض کے طور پہ لیا تھا. ہاں قرض انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دیے, اس کے بدلے میں وہ آفر کر رہے ہیں. اگر وہ ایسے کہتے ہیں نا رشتے دار, آپ 1 روپیہ بھی مت دیجیے, آپ کچھ بھی مت دیجیے, ہمارا مکان بن جائے گا تو آپ کے پاس رہنے کی جگہ نا, آپ یہاں رہیے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ 1 لاکھ کم پڑ رہا ہے, آپ وہ لگا کہ ہمارا پورا کر دیجیے, اس کے بدلے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رہیے جب تک رہنا ہو, تو یہ تو اس قرض پہ فائدہ اٹھانے والی بات ہوگی. آپ رہیے لیکن آپ کرایہ دیجیے. جی بالکل واضح. جی شیخ اس پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ, زکوٰۃ لاگو ہو گئی؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جس طرح انہوں نے کیفیت بتائی ہے کہ جب چاہیں پیسہ لے سکتے ہیں, کیونکہ سامنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جب چاہیں گھر چھوڑ دیں اور پیسہ لے لیں, تو گویا کہ یہ ملکیت تام مانی جائے گی, صحیح, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ بھی آپ کا ہے اور آپ جب چاہیں لے سکتے ہیں. نہیں 10 سال کے بعد بھی اگر ملنا طے ہے کہ ملے گا, نہیں اور انہی کا پیسہ. دیکھیے فرق ہوتا ہے. ایک یہ پیسہ پھنس جائے, اس میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں. کسی نے کسی کو قرض دیا اور پیسہ پھنس گیا, وہ انکار کر رہا ہے یا قلاش ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک اس پر زکوٰۃ نہیں. لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں نظر آ رہا ہے. یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز رکھی گئی بھائی کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں. اب آپ نے قرض دے دیا ان کو 1 لاکھ روپیہ, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, شرط بہت نرم ہے اس دینے کے معاملے میں, کہ آپ جب چاہیں مکان خالی کریں اور اپنا پیسہ لے لیں. تو اگر یہ ہے اور سامنے والا مالدار ہے, نظر آ رہا ہے کہ مطلب مالدار دے سکتا پیسہ ہے, مل جائے گا, پیسہ مل جائے گا, تو ایسی صورت میں یہ جو ہے آپ کا پیسہ مانا جائے گا, اور آپ اس کی زکوٰۃ, آپ اگر اس پر 1 سال گزر گیا ہے, آپ کے ساتھ اور بھی اگر کوئی مال ہے, دونوں کو ملا کر نصاب مکمل ہوتا ہے یا اکیلے اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے, تو اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے, تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جی جزاک اللہ خیر. جی معروف بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. وہی آپ بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم. ہلو ناظرین, محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. 11 سے 12 بجے آپ کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی سوالات ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں
تو پلیز اللہ کے لیے اسے شیئر ضرور کریں، چونکہ یہ دعوت کا کام ہے، لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو آپ کی اس شیئر کی وجہ سے، اس تعاون کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پلیز آپ اس میں ضرور حصہ لیں۔ آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ کوئی سوال آئے گا تو ہم لیں گے۔ تو شیخ، جیسا کہ کل آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کیا تھا اموال تجارت میں، تو ماشاءاللہ کئی اہم باتیں آئی تھیں، تو اس میں شیخ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاص طریقہ آپ بتائیں کہ اموال تجارت میں مطلب کیسے آدمی شمار کرے گا، چونکہ مال آتے جاتے رہتا ہے، پیسہ آتے جاتے رہتا ہے، تو اب اس میں مال کے ساتھ ساتھ سال بھی، ایک سال بھی ہونا چاہیے، تو آدمی حساب کیسے رکھے گا؟ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے جو ہے اموال تجارت پر زکوٰۃ کے تعلق سے کئی باتیں رکھی تھی، تو اس میں دیکھیے ایک پہلی بات تو یہ تھی، جو اہم بات یہ ہے کہ اس کا نصاب کیسے طے ہوگا، یہ بات نقطہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 595 گرام چاندی کے برابر اگر اس کی اکیلے کی قیمت ہے، یا آپ کے پاس اور بھی پیسہ ہے، کوئی چیز ہے جو اس کے ساتھ ملا کے نصاب مکمل ہوتا ہے، تو اس کو پہلے نصاب مکمل دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ اب جب نصاب مکمل ہے اس سامان تجارت کا، اکیلے میں یا جو میرے پاس کیش ہے اس کو ملا کر جو ہے نصاب مکمل ہوتا ہے، تو اب وہاں سے سال شروع کیا جائے گا، اور جو اصل مال کا سال مکمل ہوگا تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو انسان کو پروفٹ ہو رہا ہے، اسی مال سے پروفٹ نکلتا جا رہا ہے۔ کپڑے کی دکان ہے، ہم نے کپڑا جمع کیا اپنی دکان پر، لاکھوں کا، 10 لاکھ کا کپڑا ہے، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا کپڑا ہے، اور ہم اسے روز کی بنیاد پر جو ہے ڈیلی بیسس پہ اسے ہم خریدتے اور بیچتے ہیں، نہیں پہلے بھی زیادہ بیچ رہے ہیں، کبھی کبھی بیچ رہے ہیں، تو اب اس میں جو پروفٹ آ رہا ہے اس کا حساب کیا ہو، کیونکہ یہ اصل میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مال پر جو ہے زکوٰۃ نہیں حتی یحول علیہ الحول، کسی مال پر زکوٰۃ، صحیح حدیث کہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے، تو اصل قاعدہ یہ ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہر مال کے لیے سال شمار ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں جو ہے اس میں پریشانی ہے کہ ہر مال کے لیے مثال کے طور پر آج جتنا کمایا گیا یا ایک مہینے میں جتنا کمایا ہے اس کے لیے الگ سے سال شمار کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے اس کے لیے دوسری دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمال کو کہا، جب بھیجا مویشی کے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو یہ فرمایا کہ تعد الصخلہ التی تحملها الراعی، کہ اس بچے جو بکری کی زکوٰۃ لینا تو اس میں اس بچے کو بھی شمار کرنا جو چرواہے کے گود میں ہو، یعنی اب بیچ میں جو مویشی کی جن مویشیوں پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے ان سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کے لیے الگ سے سال شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے جو ماں باپ کا جو سال ہوگا وہی بچے کا سال ہوگا، اور جب سال مکمل ہوگا تو جہاں جو ہے بڑے مویشیوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، ساتھ ساتھ میں بچوں کی بھی زکوٰۃ نکال دی جائے گی، ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ تو اسی طرح مال تجارت میں بھی ہوگا کہ اصل مال کا جب نصاب مکمل ہوگا، سال مکمل ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں جتنا بھی تجارتی فائدہ ہوا، جو بھی اس مال سے فائدہ ہوا ہے، اس کے لیے الگ سے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ یعنی گویا کہ فرض کیجئے کہ میری اصل مال کی زکوٰۃ رمضان میں نکلتی ہے، تو رمضان میں جو کچھ مال میرا پروفٹ سے بچا ہوا ہے میں سب کی زکوٰۃ نکال لوں گا۔ یعنی رمضان میں جب زکوٰۃ نکالیں گے تو اس موقع سے پورے سال میں جتنا ان کو پروفٹ ہوا ہے وہ دیکھیں گے، اور جو بھی ان کے پاس مال ابھی موجود ہے دونوں ملا کر، چاہے وہ جیسے میں اس سے پہلے بات ہوئی تھی، چاہے وہ تیار شدہ مال ہو یا کوئی اگر کارخانہ ہے تو اس میں تیار شدہ مال کا بھی حساب ہوگا، کچے مال کا بھی حساب ہوگا، جی دونوں کو ملا کر جو ہے، اور بیچ میں جتنا پروفٹ ہوتا ہے اس ساتھ ساتھ میں اس کی بھی زکوٰۃ نکال دی، جو بچا، یعنی ہر مال کا سال ضروری نہیں ہے، جو خرچ ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہیں، جو بچا اس کی زکوٰۃ نکالی۔ جی بہت خوب، جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح ہر رمضان انشاءاللہ 11 سے 12 بجے آتا رہے گا، آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال، کوئی کال آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں۔ لکھنؤ سے، ماشاءاللہ۔ جی سسٹر، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ ہلو جی سسٹر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا، کہ جیسے کہ دعائے ثنا کے تعلق سے کرنا تھا کہ جیسے فرض نماز سنت ہو یا نفل، سب میں ہر نماز سے پہلے رکعت میں پڑھنا ہے۔ اوکے شیخ، یہ ہماری سسٹر لکھنؤ سے ماشاءاللہ سوال کر رہی ہیں کہ جو دعائے ثنا ہے تو وہ فرض نماز میں شروع میں پڑھنا ہے کہ یہ ہر نماز کے شروع میں؟
देखिए दुआए सना हर नमाज के शुरू में पढ़ना है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो चाहे वो नफिल नमाज हो। और उसके बहुत सारे सेगे हैं, ख़ास तौर से जो तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसके भी बहुत सारे सेगे हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताब है सिफ़त सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है। इसमें वो तमाम सेगे जमा किए गए हैं, दुआए इस्तिफ्ताह जिसको कहते हैं। तो हर नमाज से पहले दुआए इस्तिफ्ताह है, उसके बाद सूरह फातिहा है। सिर्फ एक नमाज है जिसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो नमाज जनाजा है कि जनाजा की नमाज में ये दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें उलमा की एक जमात कहती है पढ़ेंगे, उलमा की एक जमात कहती है नहीं पढ़ेंगे। उसमें पढ़ने की कोई सरीह दलील मौजूद नहीं है, वरना नफिल वगैरह में तो नफिल में मौजूद है, फ़र्ज़ में मौजूद है, लेकिन दुआए जनाजा की नमाज के बारे में कोई दलील नहीं है। इसलिए जो कहते हैं वो क़यास करते हैं आम नमाज़ों पे, और जो कहते हैं नहीं पढ़ना कहते हैं चूँकि इसमें सबूत नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो दुआए जनाजा को छोड़कर बाकी तमाम नमाज़ों में ये इत्तेफाकी बात है, मुत्तफ़क़ बात है, इसमें दुआए सना पढ़ी जाएगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो इंशाल्लाह फिर आप रब्ता कर सकते हैं। वही आप बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अगला सवाल। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं इगतपुरी से बोल रही। अच्छा माशाल्लाह। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे ना बहुत पैर दुखते, तो मैं ना टॉयलेट है ना तो चेयर पे ही करती हूँ बैठ के। तो जब पेशाब के लिए जाती हूँ ना तो वो पेशाब है ना सब मेरे मांडी के ऊपर तक पैरों तक चले जाता। तो मैं बस धो लेती, तो ऐसा फिर धो के नमाज पढ़ लेती, तो ऐसा चलता है क्या गुस्ल करने होना पूरा नहाने होना? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए आपके लिए। हम खुद आपके लिए दुआ करते हैं, अपने नाज़रीन से भी अपील करते हैं कि आपके लिए अल्लाह ताला से लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके इस मसले में अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। जी बिल्कुल, मशाइख मौजूद हैं, देखते हैं क्या रहनुमाई करते हैं। जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इन्होंने ये कहा कि जो है जो भी मसला बयान किया वाज़ेह है कि वो उनको तकलीफ़ है, पैर में दर्द होता है, इस वजह से वो किसी चीज़ पर बैठ कर जो है वो इस्तिंजा करती हैं, जिससे छींटे जो है वो पैरों में पड़ जाते हैं। तो देखिए वाज़ेह है कि पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी, मुझे आपकी कैफ़ियत नहीं मालूम है, लेकिन इंसान की जो भी कैफ़ियत हो कोशिश करे कि उस पर चाहे अगर थोड़ा सा पैसा ख़र्चा हो या कुछ उसको करना पड़े, कुछ अपने घर में तब्दीली जो है बाथरूम में करनी पड़े, तो ऐसा करना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई मसला है तो तब्दीली की उसमें ये कोशिश करें कि आप जब भी इस्तिंजा करें तो कोई ऐसी अंदाज में बैठें या ऐसा कुछ आप सामान लाएं रखें बैठने के लिए, या बाथरूम के बनाने में तब्दीली करें कि वो छींटे ना पड़ें, क्योंकि जो इंसान जो है ये छींटे पड़ना अच्छी बात नहीं, इंसान नापाक होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, और उसका मतलब है कि अजाब भी है, अगर उसमें उसका इख्तियार दाखिल है तो उसे इंसान को अजाब भी मिलेगा अगर पेशाब के छींटे नहीं बचता है तो बहरहाल एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने तमाम तरीके इख्तियार किए फिर भी अगर कोई ऐसी कैफियत है जिससे पेशाब के छींटे इंसान के बदन पे पड़ते हैं तो उसे नहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जहाँ भी उसे लगता है कि छींटे पड़े हैं वो जिस्म के उस हिस्से को धो ले, जहाँ कपड़े पर उसे शक है कपड़े पर वो धो ले, उसके लिए काफ़ी होगा। ठीक है जी। असल में सिस्टर का सवाल ये है कि वो बाथरूम के लिए कुर्सी चेयर पे बैठती हैं, हाँ। तो जाहिर है मुकम्मल इस्तिंजा करते हुए उनका ये कहना है कि वो पेशाब वगैरह जो है उनके पैर मुसलसल लगते हैं। नहीं मुसलसल की बात नहीं हो रही, मतलब कि छींटे पड़ते हैं। अब ये कह रही हैं कि नहाना है या सिर्फ धोने से काम चल जाएगा, तो वाज़ेह है कि जो है इससे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो जनामत कुबरा उसको हो जाएगी कि हद से अकबर हो गया, नहीं। बल्कि ये है कि अगर जहाँ भी उसे छींटे हैं, चाहे बदन पे छींटे पड़ते हैं चाहे उसके कपड़े पे छींटे पड़ते हैं, जहाँ भी उसे लगता है कि छींटे पड़े हैं वो धो ले उतना। अगर ऐसा लगता है एक चीज़ और, मतलब एहतियात धो ले। अगर उससे बहुत ज़्यादा लगता है कि पूरे कपड़े में पड़ गए हैं तो ऐसी सूरत में अपना कपड़ा बदल ले इंसान, कोई मसला नहीं है। अगर गुंजाइश है कपड़ा बदलने की, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं है तो कपड़ा चेंज कर ले। वरना असल यही है कि जहाँ जिस्म पर छींटे लगे हैं उसको धोना है और कपड़े के जिस हिस्से पर जो है छींटे लगे हैं उसको धोना है, क्योंकि अल्लाह ताला का दीन आसान है। जी जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। हेलो शायद। हेलो जी सिस्टर, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। हेलो जी सिस्टर, आपकी आवाज़ आ रही? जी शायद नेटवर्क इशू है। जी अगला सवाल।
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل بالکل. جی 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 شیخ سے میرا سوال تھا. کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی آپ کا نام؟ جی میرا نام زہیر ہے. زہیر. جی جی ماشاء اللہ. زہیر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی حیدرآباد. حیدرآباد سے. جی زہیر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی میرا سوال جو ہے یہ میری عمر کچھ 18-20 سال ہے. میں اسٹوڈینٹ ہوں. میرے گھر میں ایک میرے ماں باپ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے کافی دور ہے. جی جی. تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا کروں اور یہی سوال تھا بس. اوکے. جی زہیر بھائی دیکھتے ہیں شیخ کیا رہنمائی فرماتے ہیں. جی شیخ زہیر بھائی کا سوال. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. زہیر بھائی ہیں جن کی عمر 18 یا 20 سال کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین کتاب و سنت سے دور ہیں, ان کو کیسے سمجھائیں. لیکن جیسے شیخ نے بھی اس سے پہلے ایک جواب میں تھوڑے سے اشارات دیے تھے اس مسئلے پر کہ ہمارا تعامل جو ہے ایسے ماں باپ کے ساتھ جو دین سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ دین سے دور ہیں یا جیسے کتاب و سنت پہ عمل کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا تعامل, ہمارا برتاؤ کیسے ہو. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کتنے پریشان تھے اپنی والدہ کے لیے. جب نکلے اپنی والدہ کے پاس سے تو اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے پہنچے, اور جب نبی نے کہا کہ جو ہے نبی نے دعا کر دی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے بعد گئے, اور پھر گئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. پہلے وہ غیر مسلم تھی, پھر اسلام قبول کر لیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر حقیقت میں اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کے والدین میں اصلاح ہو, والدین کتاب و سنت کے پابند ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے. جو بھی استجابت کے اوقات ہیں, دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں, اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے برتاؤ سے ثابت کرے کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا اچھا ہوتا ہے. آپ اپنے تعامل سے وہ لاکھ جو ہے کچھ پریشان کریں تب سب کچھ کریں, جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگرچہ تم کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو, تمام چیزیں, یہاں تو شرک کا مسئلہ نہیں, لیکن جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر ماں باپ ہم پر پریشان بھی کرتے ہیں, ستاتے بھی ہیں, ہماری جو کتاب و سنت پر جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو ہم پہ چڑھاتے بھی, سب کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہو, تو بھی انسان کو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے برتاؤ سے, اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرنا کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے اتنے اچھے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کرنے والے ہوتے ہیں, ہاں ان کے جو ہے تمام چیزوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. ایک چیز یہ. تیسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کا ان کا برتاؤ کیسے, یعنی آپ ان کو سمجھاتے کیسے, کیا باتیں بتاتے ہیں, ان کو ان کی تبلیغ کا راستہ کیا ہے, کس موقع سے بتاتے ہیں. ہاں تو یہ چیز بھی ہے کہ آپ ان کو کچھ تقریریں سناتے ہیں, وہ بھی استعمال کرنا چاہیے. کتابیں دیتے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے. انہیں اجتماع میں لے جانے کی گنجائش ہے, انہیں جمعہ کے خطبے میں لے جانے کی گنجائش ہے, کسی عالم کو بلا کر سمجھانے کی گنجائش ہے, کسی بھی انداز میں. یا ایسا لگتا ہے کہ جس محلے میں آپ لوگ رہتے ہیں, محلہ جو ہے وہاں صحبت والدین کی اچھی نہیں, محلہ اچھا نہیں ہے, وہاں پر اتنی دینداری نہیں جتنا ہونا چاہیے, تو کیا محلہ تبدیل کرنا ممکن ہے؟ خاص طور سے اگر کرائے کا مکان ہے تو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے. تو بہت کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے والدین میں انشاءاللہ اصلاح ہو. تو یہی راستے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو کتاب و سنت کا پابند بنا دے. آمین آمین. جی بہت بہت شکریہ. جی زہیر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. ہم سب آپ کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا حامل بنائے ان کو. آمین آمین. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. جی اگلا سوال. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ میں رانچی, یہ رضوان بول رہا ہوں, میں رانچی سے. راشد رضوان. میں رضوان بول رہا ہوں رانچی سے. اچھا رضوان بھائی راشد, رضوان بھائی رانچی سے. رانچی اچھا رانچی سے. رضوان بول رہا ہوں, میرا نام رضوان ہوا. ہاں ہاں رانچی سے. رانچی سے. جی جی کیسے ہیں رضوان بھائی, خیریت سے آپ؟ جی اللہ کرم. ماشاء اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا, فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. میرے جو شریک حیات ہیں وہ جو اپنے ساتھ سونے اور چاندی لے کے آئے, ماں باپ نے دیا ہے, تو اس میں کیا زکوٰۃ بنتا ہے؟ مجھے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کی شریک حیات ماشاء اللہ جو زیور لائی ہیں کتنا ہے وہ؟ جی ہلو
जी करीब 1 तोला होगा। 1 तोला। जी जी बिल्कुल, देखिए मशाइख मौजूद है, देखते क्या रहनुमाई करते हैं। जी शेख जी रिजवान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जो आपने सूरत हाल बताया उसमें तो ज़कात आप पर वाजिब नहीं है, क्योंकि देखिए चांदी का जो निसाब, अगर चांदी की कोई चीज़ है तो चांदी का निसाब 595 ग्राम चांदी या उससे ज़्यादा हो तो ज़कात वाजिब होती है। अगर सोना है आपके पास तो 85 ग्राम या उससे ज़्यादा सोना हो तो ज़कात वाजिब होती है। सही। तो आपके पास तो शायद उतना नहीं है। दूसरी बात यह है कि सोने और चांदी को निसाब मुकम्मल करने के लिए मिलाया भी नहीं जाएगा। सही। ऐसा नहीं कि कुछ चांदी और कुछ सोना मिला के ज़कात यानी निसाब को जो है मुकम्मल किया जाए। तो सोना और निसाब चांदी नहीं, लेकिन माशाल्लाह जज्बा तो है। तो नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जो है उनको कम से कम ये जो है उनको ये है कि उसमें ज़कात वाजिब नहीं है या वाजिब है, कम से कम उलमा कराम से उन्होंने पूछा, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आपने मिक़दार बताई उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। तो नफली ततव्वु के तौर पे हाँ, नफली सदका देना चाहे अच्छी बात है, जितना देना चाहे नफली सदका। और एक बात ये कि नफली सदका की बात इसमें इसलिए नहीं कही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़ोर की, ठीक है उनकी मर्ज़ी देना चाहें, लेकिन वो है कि उनकी बीवी का है तो उनको इख्तियार नहीं है। हाँ, अब बीवी का है, बीवी के दिल में आएगा कि नफली सदका करना है तो बीवी करेगी। अब उनको इख्तियार नहीं है कि बीवी की इजाज़त के बगैर, या बीवी का दिल नहीं है फिर भी उठा के ले जाके सदका कर दें, तो उनको इख्तियार नहीं हासिल है। जी जी रिजवान भाई, उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा। जी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगला सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी मैं वबरकातुहू। अशफाक पुणे से बात कर रहा हूँ। अशफाक कहाँ, पूना? पुणे से बात कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह। जी अशफाक भाई कैसे हैं आप? वो ना सवाल मेरा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 वक्त की तरावी पढ़ जाता हूँ। तो वहाँ कभी कभार ऐसा होता है ईशा की नमाज, हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, ईशा की नमाज चली जाती है और तरावी चालू होती है, तो फिर वापस से पीछे जमात बनती है ईशा के लिए साथ ही साथ, तो वो किस हद तक सही है? मतलब तरावी चालू भी है और पीछे जमात बनती रहती है ईशा की। इमाम साहब ईशा की नमाज पढ़ा चुके हैं, अब तरावी की हाँ, नमाज पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। और पीछे लोग आते हैं वो ईशा की पढ़ते हैं। हाँ जी, जमात से पढ़ते हैं। तो यानी वो जो तरावी की नमाज चल रही होती है उसी में शामिल होके ईशा की नमाज पढ़ते हैं? नहीं, पीछे नहीं, अलग से बनती है, अलग से ईशा की तन्हा? नमाज होती है। हाँ। अच्छा, एक अलग से जमात बना के पढ़ते हैं या तन्हा अपना अपना पढ़ते हैं? नहीं, अलग से जमात बनती है। जो लोग छुट्टी है उनकी ईशा नमाज, तो वो अलग से जमात बनाते हैं एक इमाम के पीछे। जी बिल्कुल। आगे तरावी चालू है और पीछे तो कुछ दूर पे ईशा की जमात चालू है। हाँ, तो वो कहाँ तक सही है? जी अशफाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए क्या शेख रहनुमाई फरमाते हैं। देखिए अशफाक भाई का सवाल ये है कि तरावी की नमाज चालू हो गई है, अब जिन लोगों की ईशा की नमाज फौत हो गई है वो आके अलग से एक जमात बना के मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात ये कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ईशा की नमाज छूट गई है और तरावी के वक्त आप मस्जिद में पहुँच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अहले इल्म में एक मसला बड़ा मुख्तलफ़ी है, बहुत मारूफ है कि एक मस्जिद में एक जमात हो जाने के बाद दूसरी जमात बना सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे अहले इल्म जैसे शेख अलबानी रहमतुल्लाह और बहुत सारे अहले इल्म का कहना है कि एक बार किसी फ़र्ज़ नमाज की जमात होगी तो दोबारा उस मस्जिद में उस नमाज की जमात नहीं बनाएंगे, बल्कि जो ईशा की नमाज होगी तो हो गई। अब अगर किसी को पढ़ना है तो अकेले पढ़े या घर पे जाके पढ़े, लेकिन जमात नहीं बना सकता, ये एक मौक़िफ़ है। अब इसको अगर कोई मानता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे ईशा की जमात करने का। लेकिन एक दूसरा मौक़िफ़ है शेख इब्न उसैमीन और बहुत सारे अहले इल्म का कि दूसरी जमात बनाई जा सकती है, लेकिन वहाँ भी कुछ उलमा ये शर्त लगाते हैं कि उससे कोई इंतशार ना होता हो, कोई फितना ना हो सकता। तो ऐसा ना हो कि पहली जमात से कोई दुश्मनी है तो आप आके दूसरी जमात बना रहे हैं, या किसी तरह की कोई वहाँ पे मौजूद लोग कोई और इबादत कर रहे हैं तो उनको तशवीश में ना डालना हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इंतज़ाम चल रहा है रमज़ान में कि ईशा की नमाज हुई, अब तरावी होने वाली है, तो अब जो बाद में आ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए तो उनको दूसरी जमात नहीं बनानी चाहिए। दूसरी जमात बनाने की गुंजाइश है, लेकिन इन हालात में नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसे हालात में जो बाद उलमा का फतवा है उस पर अमल कर सकते हैं कि तरावी की नमाज हो रही है, आप उसमें जाके शामिल हो सकते हैं, उसी में शामिल होकर ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ही वक्त में दो जमात ये बना सकते हैं। ठीक है, ईशा की नमाज जमात से छूट गई है, आदमी पीछे आए पढ़ ले चल लो, लेकिन भाई के सवाल से लगता है ये मुसलसल का मामला है। हाँ, तो चूंकि ईशा की नमाज आपको जमात के साथ पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है, और ये डेली का मामूल है कि लोग बाद में आके जमात को छोड़कर। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, कभी कभार भी हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक निज़ाम बना हुआ है कि फ़र्ज़ जमात हुई, अब तरावी होगी, अब आके उसमें एक और जमात खड़ी कर रहे हैं
تو یہ جو ہے مسجد کے نظام کو خراب کرنے والی بات ہے، تشویش میں ڈالنے والی بات اچھا، ہے، پھر لوگوں کو تلاوت بھی کنفیوز دو کرنے جگہ ہو والی، رہی ہے، تلاوت بھی۔ ہاں وہ بھی جہری نماز ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ جی اشفاق بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی ایک اور چیز ہے، جو جیسے تو تراویح جو جماعت، جی اشفاق بھائی معافی چاہتے ہیں چونکہ اور بھی لوگوں کے سوالات ہیں، جی تو جزاک انشاءاللہ اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بعد میں کر السلام سکتے علیکم، ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی جزاک وعلیکم اللہ خیر، السلام، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اور عام ہو سکے، اور لوگوں تک یہ دعوت، یہ پیغام یہ پہنچ سکے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی آئیے گفتگو شیخ شروع کرتے ہیں۔ ایک خاص سوال شیخ کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، معافی چاہوں گا شیخ، ایک سوال آ رہا ہے اس کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو ہلو، جی جی، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی امتیاز احمد، امتیاز احمد، ماشاء اللہ۔ جی امتیاز صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ممبئی سے۔ ممبئی سے، ماشاء اللہ۔ جی امتیاز بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ میں جو تراویح پڑھتا ہوں، امتیاز بھائی معافی چاہتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے۔ امتیاز بھائی آپ کے میں ساتھ ٹی تراویح وی جو کی بھی پڑھنے آواز آ جاتا رہی ہے۔ ہوں، امتیاز بھائی آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز کو آپ میوٹ کر دیں، پھر سوال کریں۔ میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں، یہاں 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، میں 8 رکعت پڑھتا ہوں، 11 رکعت۔ معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہو سکی۔ میں تراویح جو پڑھتا ہوں یہاں 20 رکعت کی تراویح ہے، آپ جہاں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے۔ وہاں 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے۔ ہاں، تو یعنی اچھا، آپ 8 پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں؟ معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز واضح نہیں ہے، پلیز آپ کٹ کر کے دوبارہ لگائیں۔ میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہوں، ہاں ہاں، اور 3 رکعت میں باہر آ کے وتر پڑھ لیتا ہوں۔ اوکے اوکے اوکے، جی بالکل بالکل واضح ہے، بالکل۔ جی شیخ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے، جی امتیاز بھائی معافی چاہتے ہیں آپ سے، پلیز آپ اس کا جواب سن لیں، اور کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اور بھی لوگ لائن پہ ہیں۔ جی ہمارے پاس پہلے سے بھی کچھ سوالات ہیں، تو معافی چاہتے ہیں انشاءاللہ رہنمائی شیخ دے رہے ہیں، لے لیجئے، دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ جی دیکھیے امتیاز بھائی نے ایک سوال کیا ہے، بار بار یہ سوال بھی آتا ہے کہ کہیں پہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے اور یہ 8 رکعت پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں اور بعد میں 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے۔ اب وہ حضرات 20 پڑھ رہے ہیں، اب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صرف 11 ہی پڑھنا ہے، تو ان کا یہ عمل بہتر ہے، اس سے بہتر، اس میں کوئی حرج شاید کی یہ بات سوال شیخ اس لیے اٹھتا ہوگا کہ 20 پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اس حساب سے ہوتی ہوگی، تو ان کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوگی تلاوت، تو اس لیے نہیں، قرآن ان کو ختم کرنا ہے تو قرآن تلاوت کر کے بھی ختم کر سکتے صحیح۔ ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیم ہے 11 رکعت جو آپ وسلم کا جو عمل ہے، اور قرآن مجید اس میں ختم ہونا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ قرآن مجید ختم ہونا اس میں۔ جی جی امتیاز بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام نعیم احمد ہے۔ نعیم احمد، جی ماشاء اللہ۔ نعیم بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں رہنے والا بجنور یوپی سے ہوں، بجنور اور کام UP کر رہا ہوں میں کیرل میں۔ کیرل میں، جی ماشاء اللہ۔ کیرل کی آب و ہوا کیسی ہے ابھی؟ ماشاء اللہ الحمدللہ سب بڑھیا ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور رمضان کیسے گزر رہا آپ لوگوں کا؟ رمضان میں اللہ کا شکر ہے، اب موسم صحیح ہے، گرمی تھی پہلے، اب صحیح ہے، بارش ہونے لگی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بالکل نعیم بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال جناب یہ ہے میرا، جیسے میں شادی شدہ ہوں اور میں نے لڑکوں سے سنا ہے، جیسے کوئی ملنے والے لڑکے ہیں دوست یار، کہ 4 مہینے کے اندر اندر ہمیں اپنے گھر پہ جانا چاہیے، یعنی بیوی کے پاس۔ جی تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب جیسے ہمیں زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، مجبوری کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم 4 مہینے میں نہیں جا پاتے۔ اچھا اچھا، جی جی اس کے بارے بالکل میں آپ بتائیے کچھ۔ بالکل، دیکھیے مشائخ موجود ہیں، دیکھتے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی شیخ، یہ نعیم بھائی کا سوال ہے۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے نعیم بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ کیرل میں ہیں، بجنور کے رہنے والے ہیں، اور کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ 4 مہینے میں بیوی کے پاس جانا ضروری ہے. تو دیکھیے یہ جو ہے بیوی کا حق ہے، یعنی بیوی کے پاس انسان کب جائے یہ بیوی کا حق ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ آپ کو آنا ہے تو جب بھی بلائے، مطلب ہے کہ اسے جانا ہوگا، اصل یہ ہے. اور یہ کہ وہ کہتی کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، تو آدمی رہ سکتا ہے. تو یہ بیوی کا حق ہے. وہ اگر وہ تنازل اختیار کرتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آدمی رہ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو آنا ہے تو شوہر کو جانا چاہیے. جی کچھ اور اضافہ کریں؟ یہ 4 مہینے والے جو بات کہی بھائی صاحب نے، اصل میں اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے، لیکن وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس لیے وہ 4 مہینے والی بات درست نہیں ہے. جو 4 مہینے کی بات کہتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے ایک روایت ہے، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے. اس لیے صحیح بات وہی ہے جو شیخ نے کہی ہے کہ وہ اگر بیوی روزانہ کا مطالبہ کرتی ہے یا اگر ایک سے زائد بیوی ہیں تو اپنی باری کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو رہنا پڑے گا. لیکن اگر وہ تیار ہے تو 4 مہینہ کیا 1 سال کے لیے بھی باہر رہ سکتا ہے. جیسے کچھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، بیویاں ہوتی مجبوری ہیں، کی شکل میں. ہاں مجبوری ہے اور بیوی اس کو اجازت دیتی ہے تو 4 مہینے سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے. بیوی کا حق ہے. اچھا، جیسے اگر شوہر کو یہ خدشہ ہو کہ زیادہ دنوں تک ہم باہر رہیں گے تو بیوی ہماری بھٹک سکتی ہے، گناہ اس میں تو شوہر کا اپنا معاملہ ہے، وہ نہ جائے. کون اس کو مجبور کر رہا، مت جائے وہ. لیکن کبھی مجبوری آ جاتی ہے. محدثین کتنے مہینوں کے لیے، سال بھر کے لیے سفر پہ نکل جاتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کام پڑتا ہے، نکلتا ہے کبھی. تو اگر کوشش کرے بیوی تیار بچوں کے ساتھ رہے تاکہ بچوں کی تربیت بھی ہو سکے. اس کا حل یہ ہے، جیسے کہا آپ نے، بہت اچھا حل ہے کہ آدمی جہاں بھی رہے بیوی بچوں کے ساتھ رہے، تاکہ بچوں کی تربیت ہو، تمام چیزیں. کوئی مجبوری ہو تو اور میاں بیوی کے دونوں کے حقوق اچھے انداز میں جو ہے وہ ادا ہوں، تو بلا شبہ یہ اچھا حل ہے. جی نعیم بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جی ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم. ہلو. ناظرین، محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی. دیکھیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آئیے ہم مشائخ سے کچھ استفادے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ جس طرح مردوں سے مطلوب ہیں، خواتین سے بھی مطلوب ہیں. لیکن ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا پورا دن جو ہے وہ افطاری کی تیاری، کھانے کی تیاری اور لوازمات انہی چیزوں میں گزر جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی خاص پیغام، کیونکہ ساری عبادت ان کی معذوریاں بھی زیادہ ہیں اور وہ مواقع بھی نہیں ہیں ان کے لیے خیر اور مطلب نیکیاں جمع کر پانے کا. تو ایک روحانی ماحول ہوتا ہے رمضان، اور اس روحانی ماحول میں بھی اگر وہ محروم رہ جائیں دنیا داری اور دوسری چیزوں کے انتظامات میں، تو پھر اس سلسلے میں کچھ رہنمائی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پر کئی دفعہ ہمارے ہاں مجلس میں تھوڑی سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی مطلب حرج کی بات نہیں کہ کچھ باتوں کو دہرا دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ بلا شبہ خواتین کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ رمضان یہ برکتوں کا، رحمتوں کا، عبادتوں کا مہینہ ہے، تو ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے. اور زیادہ جو عبادت کو یعنی وقت کو چرانے والی جو رمضان میں چیزیں ہیں، 2 چیزیں جو خواتین کے وقت کو چراتی ہیں. ایک ہے پکوان میں بہت زیادہ وقت لگانا، کہ یہ بہت سارے افطار میں ہم کو 10 آئٹم بنانے ہیں، 5 آئٹم بنانے ہیں، تو اس میں پورا وقت لگتا ہے. اس کے لانے میں، سامان لانے میں، تیاری کرنے میں، تمام چیزوں میں پورا دن ان کا اسی میں چلا جاتا ہے. پھر سحری کا انتظام، سحری کے بعد چونکہ رات دیر سے سوتی ہیں تو 12 بجے تک سونا، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد چنا بھگانا، یہ ساری چیزیں پوری چیز پھر اس کے بعد افطاری کی پوری تیاری، پھر رات میں کھانے کا معاملہ، تو پورا دن اسی میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہے ان کا سامان کو لانے میں، بنانے میں پورا وقت چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ان کی وقت کو چرانے والی چیز ہے. دوسرا جو ہے چونکہ اب عید آنے والی ہے تو عید کی وجہ سے عید کی تیاری بہت سارے لوگ جو ہے مہینوں پہلے، بلکہ کم سے کم رمضان میں تو لوگ کرتے ہیں. تو آپ جا کے دیکھیں، میں تو خیر اس بیچ میں گیا نہیں، اللہ میں جو ہے مجبوری میں تو انسان جائے، لیکن اگر جا کے کسی بھی مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ کو بہت بھیڑ نظر آئے گی. تو یہ بھی خواتین اس میں بھی اپنا وقت ضائع کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اگر میں کہوں گا، مشورہ دوں گا، چونکہ لوگ سن رہے ہیں جو بھی، کہ اگر کوئی خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پورے جو کچھ اس کو خریداری کرنی ہے اس کی وہ لسٹ بنا لے، اور اپنے شوہر کو ایک دن ساتھ مل لے، یا جو بھی اس کا محرم ہو اس محرم کو ساتھ مل لے،
اور جو بھی لسٹ میں جتنا زیادہ سامان ایک دن میں آ سکتا پورا لے آئے. ٹھیک ہے, اگر ایک دن میں پوری نہیں ہوتی ہے خریداری تو ٹھیک ہے, دوسرے دن ایک دن چلے جائے. لیکن یہ جو روز جانا کہ چھوٹے بکل کے لیے آج جا رہی ہیں, آج روپٹے کے لیے آج جا رہی ہیں, تو آج یہ میچنگ نے تو اس کے لیے جا رہی ہیں, اس طرح بلا وجہ جو ہے اپنی عبادت کے وقت کو بھی ضائع کرتی ہیں, بازار میں بھی بھیڑ بھڑکا بھی کرتی ہیں, بھیڑ بھی بڑھاتی ہیں, جس کے اختلاط کا مسئلہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس میں شوہروں کا, گھر والوں کا بھی کردار ہوتا ہے. جی بالکل, کہ گھر والے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اتنے سارے آئٹم بنانا چاہیے, اتنی چیزیں ہونی چاہیے, تقاضے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی مجبور ہوتی ہیں. پھر یہ کہ دوسری بات جو میں نے اشارہ کیا کہ شاپنگ میں بھی بعض دفعہ گھر والے ایک طرح سے مجبور کرتے ہیں. شوہر اپنا یہاں وہاں کے کام میں لگا ہوا ہے, وہ یا بھائی ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو گھر کا فرد ہے, وہ سامان لا کے نہیں دے رہا ہے یا مارکیٹنگ وہ نہیں کر رہا, تو اس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے خاتون کو, عورت کو نکلنا پڑتا ہے مارکیٹنگ کے لیے. اس کو بھی بہرحال ایک انداز میں اس کو لمٹ میں رکھنا چاہیے. کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ شوہر ساتھ میں ہو, یا شوہر بہت سارے سامان شوہر یا جو ہے گھر والا لے, کوئی بھی مرد لے آئے, بیٹا لے آئے, کوئی بھی ہو, بیٹا ہو, بھتیجا ہو, بھانجا ہو, کوئی بھی شخص ہو, لے آئے, اور اگر کہیں جانا بھی ہو تو شوہر کے ساتھ جائیں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ آخری بات یہ ہے کہ بلا شبہ یہ باتیں ہیں کہ اس میں وقت جاتا ہے, لیکن خواتین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو افطاری کا سامان مہیا کر رہی ہیں, پکا کے دے رہی ہیں, سحری میں ایک جو عبادت ہے ایک طرح سے مدد کر رہی ہیں, تو اس کا ثواب انشاءاللہ یہ بھی بات رکھیں ذہن میں کہ جو بھی محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بھی ثواب جو ان کو دے گا. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, محفل رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے, کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محدد ہے, ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ہم آپ کے روبرو حاضر ہوں گے. آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے, جو بھی سوالات ہوں گے, انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں. i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں